या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हज़रत सैयदना अबू अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मकाम फ़ना यानी वो मर्तबा जिस तक बंदा बज़रिया इबादत दर्जा बदर्जा तरक्की हासिल करता है, उस मकाम में लोगों की 4 अक़साम हैं। ये फरमान जो है बहरुद्दुमू किताब का नाम है, अल्लामा इब्न जौज़ी अलैहिर्रहमा की लिखी हुई ये किताब है। उसका सफ़ा नंबर 124 पर ये रिवायत मौजूद है। फरमाते हैं कि मकाम फ़ना में लोगों की 4 अक़साम हैं। पहली किस्म फरमाते हैं, पहला वो शख्स जिसके दिल पर अल्लाह की अज़मत और मोहब्बत गालिब आ गई और वो अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होकर दूसरों से गाफिल हो गया। ये वही शख्स है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने अपने इस फरमान में किया। अल्लाह ताला ने 18वां पारा सूरत नूर की आयत नंबर 37 में फरमाया, रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, वो मर्द जिन्हें गाफिल नहीं करता कोई सौदा और ना खरीदो फरोख्त अल्लाह की याद से। उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि वो मर्द जिन्हें अल्लाह की याद से कोई भी चीज गाफिल नहीं करती, ना ही तिजारत ना ही लेन देन, कुछ भी उनको अल्लाह की याद से गाफिल नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर फरमाया, वो शख्स जिसने अल्लाह से सच्ची इबादत, इजहारे बंदगी, खालिस परहेजगारी और वफादारी का वादा किया है। ऐसा शख्स जिसने सच्ची इबादत का वादा किया, इजहारे बंदगी का इजहार किया, खालिस परहेजगारी का और वफादारी का वादा किया कि अल्लाह मैं बेवफाई नहीं करूंगा, वफादार रहूंगा। ये वो शख्स है जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने अपने इस फरमान में किया। 21वां पारा सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 23 है। फरमाया, रिजालुन सादकू मा आहदुल्लाह अलैहि, कुछ वो मर्द हैं जिन्होंने सच्चा कर दिया जो अहद अल्लाह से किया था, जो वादा अल्लाह से किया था उस वादे को कुछ मर्दों ने सच्चा कर दिया। जब अल्लाह के साथ वादा किया हुआ बंदा सच्चा कर देता है तो अल्लाह उसको मकाम अता फरमाता है जिसको मकाम विलायत कहते हैं। तीसरे नंबर पर वो शख्स जिसका कलाम अल्लाह के लिए हो, जब वो बोले तो अल्लाह के लिए बोले, वो नेकी की दावत देने वाला हो, बुराई की तमाम अक़साम से खुद भी बचे और दूसरों को भी मना करे। ये वो शख्स है जिसका वस्फ अल्लाह ने अपने इस फरमाने अज़मत निशान में बयान फरमाया। 22वां पारा सूरत यासीन की आयत नंबर 20 है। फरमाया, वजा मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ, फरमाया और शहर के परले किनारे से एक मर्द दौड़ता आया, अल्लाह की बारगाह की तरफ आया, लोगों को दीन की तरफ बुलाने के लिए आया, लोगों को दीन की तरफ, नेकी की तरफ बुला रहा है, बुराई से रोक रहा है, बुराई का गुनाह बयान कर रहा है, बता रहा है अगर बुराई करोगे तो इसका ये अजाब होगा, ये सजा होगी इसकी। चौथे नंबर पर वो शख्स जिसका बातिन उसकी जात के बारे में और इस पर मुकर्रर मुवक्किल फरिश्तों के बारे में गुफ्तगू करे, वो शख्स जिसका बातिन उसकी अपनी जात के बारे में गुफ्तगू करे,
اپنے آپ کو جھنجھوڑے جو بندہ اور اس کے راز کو اس کے مولا عز و جل کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو، یہ وہ راز ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو کہ یہ بندہ اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو کتنا جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان ذیشان میں کیا۔ 23واں پارہ سورت زمر کی آیت نمبر بھی 23 ہی ہے۔ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ فرمایا اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے، ایک جیسی ہے، دور بیان والی، یعنی بار بار اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ بندہ جو اپنے آپ کو جھنجھوڑنے والا ہے، جو اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنے والا ہے، وہ بندہ جب میرے اس کلام کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو سرور آتا ہے، اتنا سرور آتا ہے کہ اس کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا جو ان کے بدن پر بال ہیں جب قرآن کی یہ تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا اثر ان پر اتنا ہوتا ہے کہ ان کا لوں لوں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی کھال جو نرم پڑ جاتی ہے، دل اس کا نرم پڑ جاتا ہے، یاد خدا کی طرف رغبت ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ، پھر رونا گڑ گڑانا کہ اپنے گناہوں پر یہ شرمندہ ہو کر، اپنے آپ کو دیکھ کر اور رب کی عنایات کو دیکھ کر پھر یہ بندہ روتا ہے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے۔ اے بندے تو کہاں ہے؟ تیرے رب نے تجھے کیا مقام دیا، تیرے رب نے تجھے کتنی پیاری صورت دی۔ اس صورت کے بارے میں چار چار قسمیں اٹھا کر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اے انسان پھر کیوں اپنی صورت بھی بگاڑ رہا ہے؟ پھر تو کیوں گناہوں کی دلدل میں چلا گیا؟ اتنی رب کی عنایتیں، اتنی نعمتیں رب نے تجھ پر کی، پھر کیوں تو شیطان کے پیچھے لگ گیا؟ ان باتوں کی طرف نظر کر کے وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا لوں لوں کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن حبیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں محبوبان خدا کے مجاہدات اور عارفین کی مناجات کے بارے میں سنا کرتا تھا اور ان میں سے کسی کے حال پر مطلع ہونے کی خواہش کرتا تھا۔ اللہ کے پیاروں کے مجاہدے اور ان کا اللہ کی بارگاہ میں عارف ہو جانا، اس کے بارے میں سنا کرتا تھا، رب کو پہچان لینے کے بارے میں سنا کرتا تھا کہ اس اللہ والے نے اللہ کو پہچان لیا ہے، اس نے اتنے مجاہدے کیے ہیں، لیکن میں کسی پر مطلع نہیں تھا، کسی کو دیکھا نہیں تھا۔ خواہش کرتا تھا کہ کبھی ایسا بھی وقت آئے میں بھی دیکھوں۔ کہتے ہیں حضرت سیدنا مالک بن دینار کی طرف ایک دن میں گیا اور چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ میں کئی راتوں تک ان کی عبادات کو دیکھتا رہا۔ وہ عشاء کے بعد وضو کرتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، بعض اوقات ایک یا دو آیتوں کی تکرار میں پوری رات گزار دیتے۔ اللہ اکبر، نماز میں کھڑے ہوتے، ایک آیت کی تلاوت کرنے لگتے، بس وہی تلاوت کیے جاتے اور روتے جاتے، کبھی آہستہ آواز سے کرنے لگ جاتے، کبھی آواز کو بڑھا دیتے، پھر اتنا روتے وہ آیت پڑھ پڑھ کے ساری رات رو رو کر گزار دیتے، اور جب سجدہ کرتے تو لمبا سجدہ کرتے، لمبے سجدے میں گڑ گڑاتے رب کی بارگاہ میں، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو پھر اپنی داڑھی پکڑ لیتے اور بچوں سے بچھڑ جانے والی ماں کی طرح فریاد کرتے اور پریشان حال شخص کی طرح روتے ہوئے یوں دعا مانگتے، یا الہی، اے مالک و مولا، اے میری زندگی کے مالک،
اے میرے تنہائی کے رفیق، اے مناجات کے سننے والے، تو نے اپنے اس فرمان سے فضل و احسان کیا۔ اے مالک و مولا، اے میری تنہائی کے رفیق، جب میں تنہا ہوتا ہوں تو صرف تو میرے پاس ہوتا ہے۔ اے دلوں کے حال جاننے والے، اے میری مناجات، میری دعائیں، میری آرزویں سننے والے مالک مولا، تو نے ہم پر احسان کیا۔ کیا احسان فرمایا؟ یحبہم ویحبونہ۔ چھٹا پارہ سورت مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ فرمایا وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔ اور محب اپنے محبوب کو ساتھ کہتے، یا اللہ تو یہ فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے، یہ تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے کہ تو ہم کو اپنا پیارا بنا رہا ہے۔ جب محب اور محبوب ہوں، محب اپنے حبیب کو عذاب نہیں دیتا، لہٰذا تو مالک بن دینار کے بڑھاپے کو جہنم پر حرام فرما دے۔ اے اللہ تو مالک بن دینار کے بڑھاپے کو دیکھ لے، مالک اس پر رحم فرما، جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے الہی تو جہنمیوں اور جنتیوں میں داخل ہونے والوں کو جانتا ہے، جہنم میں اور جنت میں داخل ہونے والوں کو مالک و مولا تو جانتا ہے۔ مالک بن دینار کا ان میں سے کون سا گھر ہے، مالک تو جانتا ہے، اور مالک کا ٹھکانہ کون سا ہے، مالک بن دینار کا ٹھکانہ کون سا ہے۔ آپ یوں ہی طلوع فجر تک مناجات کرتے رہتے، روتے رہتے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے، اتنا روتے، ساری رات گڑ گڑاتے رہتے، اللہ میرے بڑھاپے پر ترس کھا، اللہ میرے بڑھاپے پر رحم فرما، مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ تو جانتا ہے، جو جہنمی ہیں ان کو بھی، جو جنتی ہیں ان کو بھی۔ اے اللہ میرا ٹھکانہ کون سا ہے، اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بار بار یہ گڑ گڑاتے، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب نیک اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینہ بنوں گا یا رب۔ گر تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سختیاں نزا کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب۔ نزا کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب۔ قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے، حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب۔ ڈنک مچھر کا سہا جاتا نہیں، کیسے میں پھر قبر میں بچھو کے ڈنک آہ سہوں گا یا رب۔ گھپ اندھیرے کا بھی وحشت کا بسیرا ہوگا، قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب۔ گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ، ہے مالک و مولا، گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ، ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔